आए फला शख्स तुम्हारे दोस्त को मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब नहीं। फलैस लहू हाजतुन, मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब शौहर को मतलब नहीं, मैं किसके लिए बालों में कंघिया करूं, सरों में तेल लगाऊं, मेकअप करूं, सज सवार के रहूं, नए नए कपड़े पहन के रखूं, किसके लिए करूं? जब मेरे शौहर को, मेरे पति को मुझसे कोई मतलब है ही नहीं, यार मैं सच के क्या करूं? ये जवाब दिया था। हम खून पसीने से कमा रहे हैं, हम अपनी औलाद को पढ़ा कर क्या करेंगे? जरूरी नहीं है कि आप भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आप खुद बर्बाद हो गए अलग बात है, लेकिन अब आप अपनी औलाद को बर्बाद नहीं कीजिएगा, वरना आप मर जाएंगे। यही औलाद जो बाकी रह जाएगी आपको गालियां देती रहेंगी और कहेंगी अल्लाह मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। ऐसे बाप का होना और ना होना में क्या फर्क है? नहीं होता वही अच्छा है, जिनका नहीं है वही उनका अच्छा है। इसलिए आप अगर चाहते कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपको दुआ दे तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे एक उस्ताद साहब थे, कहा करते थे मैं जैसा हो गया, लेकिन अपने बच्चों को खून बेचकर अगर पढ़ाने की जरूरत पड़ जाए फिर भी पढ़ाओ। इल्म सीखना हर एक के लिए फर्ज है। आप कहेंगे कि हम किसी को इमाम बना देंगे गांव में, वो नमाज पढ़ाएगा, हमें क्या जरूरत है, हमें तो दौलत कमाना है। घर में इमाम खरीद लेंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे, क्या जरूरी है? इतना नहीं। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर जरूरी है। अगर इमाम पढ़ा लिखा है तो मुक्तदी को भी इतनी सलाहियत रखनी होगी। इमाम अगर कहीं भूल रहा है, बड़ी बात बता रहा हूँ, इमाम अगर कहीं भूल रहा है, मुक्तदी को इतनी सलाहियत रखनी होगी कि पीछे से लुकमा दे सके। अब बताइए, हम ये सोच रहे हैं कि हम कमा लेंगे, घर में मौलवी रख देंगे। कुछ लोग होता है बाहर पैसा कमाता है, घर में एक मौलवी रख दिया कि हमारे बच्ची को पढ़ाना, हमारे बच्चे को पढ़ाना, रख देते, ये समझते कि हमने बड़ा तीर मार दिया। नहीं, आप खुद भी उस राह पे जुड़िए और दूसरों को भी जुड़ाने की कोशिश कीजिए, तब आपको फायदा मिलेगा। आप जानकार हैं, ठीक है, आप दूसरों के भी। हारून रशीद को याद करो। हारून रशीद एक ऐसा खलीफा था, हारून रशीद एक ऐसा हुक्मरान था, जब उनको खिलाफत हासिल हुई मेरे भाइयों, उसने अपनी जिंदगी में 9 हज किए और सिर्फ हज ही नहीं किए, फर्ज नमाज भी पढ़ लेता था और फर्ज नमाज के बाद कभी कभी 100 रिकात नमाज अदा करता था और हज करने जाते थे। जिस साल हज करने नहीं जा सकते थे, अपनी तरफ से 300 आदमी को भेजा करते थे कि देखो मैं हज करने नहीं जा सका, मेरी तरफ से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पकड़ कर ले कि तुम गए क्यों नहीं थे। हालांकि हज जिंदगी में एक ही मर्तबा फर्ज है, एक ही मर्तबा आपको अदा करना है, लेकिन आप चाहें तो दूसरी मर्तबा जा सकते हैं। मेरे भाई उनकी ईमानदारी देखिए, खुद हज करते थे और अपने साथ 100 सवालिमों को ले जाया करते थे, इसलिए कि हज करने जाएंगे तो कोई मसला मालूम रहेगा या नहीं, हम उस आलिम से पूछ लेंगे। मेरे भाइयों, ये जज्बा था ईमान पैदा करने का, ये जज्बा था कि कोई मसला अगर हल नहीं हो रहा तो किसी आलिम को लेकर जाएंगे साथ में, ताकि मसला में दुश्वारी ना हो। हम और आप ये सोचते हैं कि हर कोने में चार जानिब हम बॉडीगार्ड लगा देंगे, हमारी रक्षा करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास एक आलिम भी साथ में रखेंगे। अगर कोई मसला में हम गलती करेंगे, कोई मामला ऐसा आ जाए जो हम जानते नहीं, तो किसी आलिम को साथ में रख लेंगे। हमारे और आपके अंदर ये सोच बिल्कुल नहीं है। एक मर्तबा एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाने के बाद आखिर में क्या पढ़ते? वलद्दालीन, और जैसे ये पढ़ते हैं सबको क्या पढ़ते हैं? आमीन। वजन मिल रहा है ना? ज़ालीन, आमीन, वजन मिल रहा है, लेकिन इमाम ने चूक से क्या पढ़ दिया? वलद्दालून। मुक्तदी भी बड़े होशियार थे, देख लीजिए, जब ज़ालून कहा तो मुक्तदी ने कहा आमून, नहीं समझ में आया। ज़ालीन के वजन पर आमीन बोलते हैं, लेकिन ज़ालून जब कहा तो आमून कह दिया। मेरे भाई ये समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, तो इल्म सीखना जरूरी है। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सग़्हलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। कोई इंसान अगर इल्म सीखने के लिए कहीं जाता है, रख्ते सफर बांधता है, ये सोचता है कि अल्लाह मैं ईमान
کی حالت میں علم سیکھنے کے لیے اپنا رخت سفر باندھا، مجھے فلاں جگہ کا سفر کرنا ہے، میرے لیے راستہ سہولت کر دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، صرف راستہ ہی نہیں بلکہ ہم تمہارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں، صرف اس دنیا کا راستہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم اس دنیا میں کسی راستے میں نکلتا ہے، کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں اور کانٹا اگر پڑا ہوا ہے اس کانٹے میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں تاکہ اس چلنے والے عالم کو، اس راہ سے گزرنے والے طلبہ کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، ان کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ جب راستہ میں کانٹا پڑا ہے تو اس کانٹا میں جبریل علیہ السلام فرشتے آ کر پر بچھا دیتے تاکہ کانٹا پیر میں نہ چبھے۔ لیکن ہم اور آپ علم پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک بات پوائنٹ کی بتا رہا ہوں، کوئی اگر عبادت گزار ہے اور کوئی عالم ہے، فرق کتنا ہے؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کوئی اگر عابد ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی روزے دار ہے، لیکن کوئی اگر عالم ہے، دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے جیسا 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ 14ویں رات جس طرح چمکتی ہے، تمام ستارے نمایاں نظر آتے ہیں اور ان کی روشنی تمام دنوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک عالم اور عابد کی مثال ہے، اسی طرح ایک عالم اور عابد کی مثال ہے۔ ہم تو نمازی ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا طریقہ نہیں۔ ایک صاحب نے مجھے پوچھ لیا کہ صاحب میں تو روزہ رکھتا ہوں، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، لیکن ایسا ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد احتلام ہو گیا، ہم نے روزہ توڑ دیا۔ اگر جانکاری رہتی تو نہیں توڑتا، جانکاری ضروری ہے۔ آئیے ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے، حدیث کے حوالے سے دوں گا۔ عالم اور عابد، سمجھ رہے ہیں نا؟ عالم جاننے والا اور عابد عبادت کرنے والا۔ عبادت تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کو طریقہ نہیں کہ کیسے کیا کرنا۔ دیکھیے آئیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی قرار دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر آئے، بھائی کے گھر آئے۔ جب بھائی کے گھر آئے تو بھائی کو دیکھا کہ گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی کو دیکھا، ان کی بیوی کا لقب کنیت ام دردہ تھا، ان کی بیوی کو دیکھا گھر میں موجود ہے۔ فراء ام دردہ، اس حال میں دیکھا متبذلتن کے بکھرے ہوئے ہیں۔ غور سے سنیے گا اور نوجوانوں جن کی شادیاں وہ اور توجہ سے سنیے گا، ان کی بیوی کا حال کیا تھا؟ متبذلتن، حدیث کے الفاظ ہیں، کبھی سر میں تیل لگایا نہیں کرتے تھے، بالوں میں کنگھیاں نہیں کرتے تھے، میک اپ نہیں کیا کرتے تھے۔ میں جائز کیا ہے ناجائز کیا وہ نہیں بتا رہا ہوں، وہ اپنے شوہر کے لیے تیاریاں نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا بیوی ماشاء ہوگی تمہارا حال ایسا کیوں ہے؟ تمہارے سروں میں تیل نہیں ہے، تمہارے بالوں میں کنگھی نہیں ہے، تم اپنے شوہر کی تیاری نہیں کر رہی ہو، تمہارے شوہر تم سے خوش ہوگا یا نہیں؟ جب یہ پوچھا گیا ماشاء ہوگی تمہارا حال ایسا کیوں ہے، انہوں نے جواب دیا فلیس لہ حاجت، میرے دوست اے فلاں شخص، تمہارے دوست کو، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ فلیس لہ حاجت، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب شوہر کو مطلب نہیں، میں کس کے لیے بالوں میں کنگھیاں کروں، سروں میں تیل لگاؤں، میک اپ کروں، سج سوار کے رہوں، نہیں نئے نئے کپڑے پہن کے رکھوں، کس کے لیے کروں؟ جب میرے شوہر کو، میرے پتی کو مجھ سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں، یار میں سچ کے کیا کروں گا؟ یہ جواب دیا تھا، حدیث کے الفاظ ہے، نوجوانوں یاد رکھیے گا، غور سے سنیے اس مثال کو۔ اچھا تو پھر کرتے کیا ہے؟ نوکری میں جاتے ہوں گے؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ دن میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نماز پڑھتا ہے۔ جب میں کہتی ہوں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کہتا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جب میں دن میں کہتی ہوں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے،
میرے بھائیوں مثال کے لیے بولنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے معذرت خواہ، کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت ہے، جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ابھی ملوں۔ ان کا جواب آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کس کے لیے میک اپ کروں، کس کے لیے سج سوار کے رہوں؟ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھ سے ملتا نہیں ہے، میری خواہشات بجھاتا نہیں ہے۔ جب بھی میں کچھ کہتی ہوں تو کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، دن میں کہتی ہوں تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں بیوی سے ملا نہیں جاتا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں؟ پتہ کر لیجئے، اس کے گھر میں بیٹھے رہے کہ دیکھیں گھر آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ یہ آج کل کی طرح عورتیں ہیں نا، بہت سارے ایسے پنچایتوں میں جائیں گے، ڈائن چڑیل جن کی دماغ ہو چکا ہے جن کا، وہ یہی ڈائریکٹ کہیں گے کہ ان کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے میں طلاق لے رہی ہوں۔ تو وہ پتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہیں ڈائن چڑیل تو نہیں ہے، بیٹھ گئے، غور سنیے گا، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے فجاء ابو الدرداء، اتنے میں ابو الدرداء تشریف لائے، فصنع له طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، بعد میں پھر آواز آئے گی، حدیث نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، عمل کچھ نہیں، سمجھیں گے یا نہیں وہ الگ بات ہے، پھر آواز آئے گی کچھ نہیں پڑھا۔ فصنع له طعاما، کھانا پیش کیا گیا، کہ تم بھی کھا لو، میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، دونوں ایک ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ کہتا کہ نہیں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر کہا گیا کل کھا لو، کہا میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا۔ اچھا، افطاری کا وقت آیا، شام میں افطاری کیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کی، اس کے بعد عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، دونوں سو گئے، اور کچھ ہی دیر ہوئی، اتنے میں وہ جاگ گئے۔ کون؟ جس کو اپنی بیوی سے کچھ مطلب نہیں تھا، ابو درداء جاگ گئے، کہا مجھے تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں دیکھو یہ تہجد کا وقت نہیں ہے، تم تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے ملے، انتظار کر رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے مل رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ مل نہیں رہا تھا، انتظار میں تھے کہ تہجد کا وقت کیسے آئے۔ میرے بھائیوں، جب تہجد کا وقت آیا، نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو نماز پڑھنے کے لیے دونوں گئے، فصلیا، دونوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں۔ اب سنیے کیا سمجھا رہے ہیں۔ اے میرے دوست، ایسی ایسی شکایت تمہاری بیوی کی طرف سے آئی ہے، میری بھابھی کی طرف سے آئی ہے، آپ کی پتنی کی طرف سے آئی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ملتے نہیں ہیں، دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوست سنیے، جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی طرح تمہاری بیوی بھی چاہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا کرو، تمہاری آنکھ بھی کہتی ہے کہ تم اپنی آنکھ کا حق ادا کرو۔ تمہارے گھر میں مہمان آ جائیں تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنی مہمان کی دیکھ ریکھ کرو۔ تمہارا جسم ہے دبلا پتلا ہے، اگر تم عبادت کرنے میں، تہجد کی نماز پڑھنے میں رات جاگ کر آنکھوں کو تکلیف دے رہے ہو، تمہارے جسم کو ایذا پہنچا رہے ہو، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے، اسی طرح تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تم سو جاؤ، اس لیے اللہ نے سونے کا حکم دیا ہے۔ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم اپنے بدن کو تکلیف نہ دو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ مہمان آ جائے، مہمان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ دن میں روزہ اور رات میں نماز، دن میں روزہ اور رات میں نماز، نماز ہی پڑھتے رہو، روزہ ہی رکھتے رہو، اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو، اپنے پڑوسی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بیوی کا حق ادا نہ کرو، مہمان کا حق ادا نہ کرو۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب گواہی کے لیے دیکھیے، یہ تو صحابی ہے نا، رسول کی تصدیق دیکھیے۔
چلیے دوست، آپ جب کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور یہ معاملہ، یہ ماجرا سناتے ہیں۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے اور دونوں نے وذکر تسنیہ کا صیغہ، دو آدمیوں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ معاملہ، یہ ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان فارسی نے بالکل سچ کہا ہے۔ حقیقت میں جس طرح ماں کا، جس طرح بیوی کا، جس طرح اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آپ کی ماں کمزور ہے، اگر آپ جہاد کرنا چاہیں جہاد نہیں کر سکتے ہیں، آپ حج کرنا چاہیں حج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اپنی ماں کی دیکھ ریکھ کیجیے۔ اسلام سے بڑھ کر کون سا مذہب ملے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ